सहरी का वक्त ख़त्म होने का ध्यान ना रहे और 1-2 मिनट या ज़्यादा वक्त ऊपर हो जाए तो ऐसे में क्या हुक्म है? क्या रोज़ा होगा ऐसे में? जो सहरी का वक्त मुकर्रर है, अगर उसके बाद भी किसी ने खा लिया तो चाहे भूल के खाया हो या कैसे भी खाया हो, लेकिन उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। और रोज़ा तभी माना जाएगा जब सहरी से पहले खाना छोड़ दिया जाए और रोज़े की नियत कर ली जाए, तभी रोज़ा माना जाता है। कोई शुगर का मरीज़ है तो शुगर के मरीज़ को थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्या रोज़ा रख सकता है वो? देखिए, इस्लामी शरीयत में बीमारों के लिए रियायत है। अगर कोई शुगर का मरीज़ है, उसको हर 2 घंटे 4 घंटे में पानी या खाना चाहिए, तो उसके लिए शरीयत ने रियायत रखी है कि वो रोज़े छोड़ सकता है और डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा छोड़ के और फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, बाद में क़ज़ा कर ले या फिदिया दे दे। अगर कोई छोटा बच्चा है वो रोज़ा रख ले और फिर अचानक गर्मी में उसे प्यास लगे तो उसके क्या करें उसके पेरेंट्स? रोज़े के लिए ज़रूरी है कि बालिग होना चाहिए। अगर कोई नाबालिग बच्चा है और वो रोज़ा रख लेता है तो माँ बाप उसका रोज़ा खुलवा सकते हैं और उसको मजबूर नहीं कर सकते। रोज़े का हुक्म बालिगों के लिए है, नाबालिगों के लिए नहीं है। अगर बालिग के साथ भी कोई ऐसा मौका हो कि प्यास लगे या हालत ख़राब हो जाए रोज़े में, तो तब क्या हुक्म है? नहीं, बालिग के लिए तो यह है कि रोज़ा पूरा ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही माहिर डॉक्टर ये बताता हो कि जान का ख़तरा बन सकता है तो फिर उस सूरत में रोज़ा तोड़ा जा सकता है और बाद में क़ज़ा कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जबकि जान के लिए ख़तरा बन रहा हो। बीमार हो जाए और बीमारी का चेकअप करने के लिए उसके हलक में गले में कोई मशीन डालनी पड़े, तो ऐसे में क्या रोज़े पर क्या असर होगा? नहीं, मशीन रोज़े की हालत में अगर चेकअप के लिए हलक में डाली जाए तो उससे रोज़ा नहीं जाता। और अगर कोई दवा नहीं डाली जाती, खाली मशीन डालकर चेकअप होता है, तो रोज़े के दौरान में चेकअप कराया जा सकता है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जी इमाम साहब, रोज़े की हालत में क्या कोई इंजेक्शन या दवा ली जा सकती है क्या? रोज़े की हालत में इंजेक्शन या दवा नहीं लेनी चाहिए, नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो भी दवा अगर मैदे में जा रही है या पेट में जा रही है और वो हमारे खून में मिल रही है तो उसको लेने से रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा ऐसा कोई इंजेक्शन या दवा रोज़े में लेना जायज़ नहीं है। नाक में कोई दवा या तेल डाला जा सकता है क्या रोज़े के दौरान? रोज़े के दौरान नाक में दवा या तेल कुछ नहीं डाला जा सकता, इससे रोज़ा टूट जाता है। और पानी भी कोशिश करनी चाहिए कि नाक में से हलक में न पहुँचे। अच्छा, कान में अगर कोई दवा या तेल डाला जाए तो क्या क्या हुक्म है ऐसे में रोज़े का? जी, रोज़े की हालत में कान में तेल डालना या दवा डालना, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा रोज़े की हालत में कान में दवा या तेल नहीं डालनी चाहिए। आँख में दवा डाल ली जाए अगर रोज़े की हालत में, तो क्या रोज़े पर असर होगा कुछ? आँख में रोज़े की हालत में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे दवा का असर हलक में मालूम भी हो और दवा का मज़ा हलक में मालूम हो, तब भी आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े में क्या टूथपेस्ट किया जा सकता है इमाम साहब? टूथपेस्ट में चूँकि उसमें मिठास होती है और उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका मज़ा हमारे थूक में मिल जाता है, लिहाजा रोज़े की हालत में टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ज़रा सी भी मिठास हमारे थूक में मिल गई और वो अंदर चली गई तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर अंदर नहीं गई तो नहीं टूटेगा? अगर अंदर नहीं जाएगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। पेस्ट करते में कभी कभी हलक में अगर 2-4 बूंदें पानी भी चली गई ज़्यादा कुल्ली करने में, तो भी रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा इमाम साहब, क्या रोज़े में गरारा किया जा सकता है? रोज़े में गरारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 1-2 बूंदें भी अगर हलक में गलती से भी रोज़े की हालत में अगर चली जाएंगी तो रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा
روزے کی حالت میں غرارہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جی امام صاحب، اگر کوئی آدمی روزہ بھول جائے اور پانی پی لے یا کچھ کھا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں اگر بالکل بھول ہو جائے اور بھولے میں کسی نے ٹھنڈا پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا اور جس وقت ایک دم روزہ یاد آیا تو پھر چھوڑ دیا، کچھ کھانا پینا ایک دم چھوڑ دیا، دور ہو گیا کھانے پینے سے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بھول ہو جانا یہ معاف ہے۔ نہاتے وقت اگر کان میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہاتے وقت اگر کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر دوا ڈال لی جائے کان میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا امام صاحب، اگر گرمی میں پسینہ بہت آتا ہے اور کئی بار پسینہ آدمی کے منہ میں بھی قطرے چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ کیا پسینہ یا آنسو کوئی منہ میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا رہے گا؟ روزے کی حالت میں اگر ایک دو قطرے پسینہ یا آنسو اگر منہ میں چلے جائیں اور زیادہ تعداد میں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بہت زیادہ پسینے یا آنسو منہ میں چلے گئے اور سارا تھوک نمکین ہو گیا اور منہ میں پورا پسینے کا مزہ ہو گیا، اس صورت میں اگر تھوک نگل لیا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو کیا ہوگا امام صاحب؟ روزہ ٹوٹے گا کیا؟ جی، روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل گیا اور وہ تھوک میں مل کے حلق کے اندر چلا گیا، اگر بہت تھوڑا ہے جس کا پتہ بھی نہیں لگا، اس کا کوئی مزہ بھی نہیں آیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر حلق کے اندر خون کا مزہ آنے لگا اور یہ پتہ لگا کہ ہاں خون ہمارے حلق میں چلا گیا ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت میں سے کئی بار کھانا پھنسا رہ جاتا ہے اور وہ کھانے کا کچھ ٹکڑا حصہ اگر حلق میں چلا جائے روزے کی حالت میں تو اس میں کیا روزہ ٹوٹے گا؟ روزے کی حالت میں اگر دانت میں سے کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا بھورا جو دل کے برابر ہو، بہت چھوٹا ہو، اگر وہ حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر چنے کے برابر کوئی بڑا ٹکڑا ہو اور وہ حلق میں چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کئی بار الٹی ہو جاتی ہے لوگوں کو روزے کی حالت میں، تو کیا الٹی ہونے سے کچھ فرق پڑے گا روزے پر؟ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور الٹی جان کے نہ کری جائے بلکہ خود بخود اگر ہو جاتی ہے، کتنی بھی ہو جائے، چاہے منہ بھر کے ہو جائے، تو اس صورت میں اگر الٹی کا کچھ کھانا بچا ہوا حلق کے اندر واپس نہیں گیا ہے تو الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس صورت میں روزہ باقی رہتا ہے۔ مطلب کھانا جو الٹی آئی ہے اس کا کچھ حصہ واپس نہیں جانا چاہیے اندر؟ مطلب الٹی آتی ہے تو الٹی کر لینی چاہیے، لیکن الٹی میں سے اگر کچھ تھوڑا سا بھی بچ کر اگر حلق میں واپس چلا گیا، جو منہ میں نکل چکا تھا، حلق سے نکل چکا تھا، پھر واپس حلق میں چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر الٹی زیادہ ہو گئی، منہ بھر کے ہو گئی، خود بخود ہو گئی، حلق میں کچھ نہیں گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں اگر کوئی ٹافی ڈال لی جائے، چھوٹی گولی ڈال لی جائے اور اس کا کچھ حصہ اندر چلا جائے تو کیا حکم ہے روزے میں؟ ایسی کوئی بھی چیز جو گھل جاتی ہے، اگر منہ میں ہم نے ڈال لی اور وہ ہمارے تھوک میں مل گئی، چاہے ہم اسے نکال دیں، لیکن اگر اس کی مٹھاس یا کچھ بھی اگر ہمارے تھوک میں گھل کر اگر وہ حلق کے اندر چلی جائے گی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ وہ چیز گھل جاتی ہے اور وہ ہمارے لعاب میں مل جاتی ہے۔ اچھا، تھوک کی زیادہ مقدار یا کم مقدار کیا روزے پر فرق ڈالتی ہے؟ نہیں، اگر تھوک کسی کے منہ میں زیادہ آتا ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے، اگر منہ میں لعاب زیادہ آ رہا ہے، تھوک زیادہ آ رہا ہے، تو اس کو نگل لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، تھوک کو جمع کرنا نہیں چاہیے، اگر بہت سارا جمع کر کے
اور جان بوجھ کر جمع کر کے پھر نکلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. نارمل حالات میں تھوک واپس حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زیادہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہیں فزیکلی، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، شریعت نے رعایت رکھی ہے. اگر کوئی بہت بوڑھے ہوں عمر کے لحاظ سے، یا جن کو بہت ہی کوئی شدید بیماری ہو، تو ان کے لیے شریعت نے روزہ معاف رکھا ہے. وہ روزہ نہ رکھیں. جو ماہر ڈاکٹر ہو اس کے مشورے سے وہ عمل کر سکتے ہیں. اس حالت میں اگر وہ روزہ چھوڑیں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں. تو بزرگ لوگوں کے لیے کیا کوئی عمر طے ہے ایسی کہ جس میں روزے کے لیے رعایت ہے؟ نہیں، یہ تو زیادہ تر عادت میں دیکھا جائے گا. اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہے جس کو بالکل روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا تو اس کے لیے شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتے روزے کی تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں. اس صورت میں ان سے روزے کا گناہ بھی دھل جائے گا. اور اللہ نے بہت بوڑھے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے. یہ فدیہ کیا ہوتا ہے امام صاحب، یہ روزے کے بدلے کا؟ جو لوگ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، بہت شدید بیماری ہوتی ہے یا بڑھاپا ہوتا ہے، تو وہ روزے کے بدلے میں ایک غریب آدمی کو، مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے ہیں، جس کی مقدار تقریباً 2 کلو یا 2 کلو 45 گرام یا 2 کلو 100 گرام کے قریب رہتی ہے. تو 2 وقت ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا یہ روزے کا فدیہ کہلاتا ہے. اور جو روزہ بالکل نہیں رکھنے کے قابل ہوتا تو اس کے لیے قرآن شریف کا حکم ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے اور ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے. اچھا، کوئی آدمی اگر اس لائق بھی نہ ہو کہ وہ فدیہ دے سکے، فائنینشلی کمزور ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، اگر کوئی بالکل اس قابل نہیں کہ وہ فدیہ بھی دے اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے. اللہ تو رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اور وہ مجبور لوگوں کے لیے، معذور لوگوں کے لیے اس نے پہلے ہی بہت رعایت رکھی ہے. اچھا، فدیہ کیا اسی دن دینا ضروری ہے جس دن روزہ چھوڑا، یا کبھی بھی دے سکتے ہیں؟ فدیہ کا روزہ کبھی بھی دیا روزے کا فدیہ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی دن دیں. اگر یہ امید رہتی ہے کہ ہم تندرست ہو سکتے ہیں تو فدیے کو ٹال بھی سکتے ہیں اور بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. اسی دن فدیہ دینا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی سفر میں ہے، مسافر کے لیے کیا حکم ہے روزے کا؟ مسافر کے لیے شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب سفر سے واپس آ جائے گا اور اپنے وطن میں اس کو تمام کھانے پینے کی، آرام کی سہولت مل جائے گی، تب وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے. اگر کوئی سفر میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا. اگر رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا. آج کل کے سفر میں بہت سے آرام رہتے ہیں، تو اگر کوئی سفر میں زیادہ پریشانی نہیں ہے اور جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا تو سفر میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں روزے کا بھی پورا ثواب ملے گا. اچھا، جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے کیا روزے میں کچھ رعایت ہے؟ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں یا جو بہت بیمار ہوں کسی بھی وجہ سے، تو ایسے لوگ کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کریں. اور اگر بچے کو یا بچے کی ماں کو، حاملہ کو اگر کوئی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں، اور بعد میں جب تندرستی ہو جائے تو روزے کی قضا کر سکتی ہیں. اسلامی شریعت میں پریگننٹ لیڈیز کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اچھا، اگر دودھ پلاتی ہو کوئی مہیلا تو وہ اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے ایسی ماؤں کے لیے جو دودھ پلاتی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کی جان کا نہ ہو، اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو تو دودھ پلانے والی ماں بھی روزہ رکھ سکتی ہے. لیکن اگر بچے کی ماں کو یا بچے کو کوئی جان کا خطرہ ہو یا بہت کوئی بڑی بیماری لگنے کا ڈر ہو
تو اس صورت میں شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں جب ان کو مناسب وقت ملے تو پھر وہ روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ کتنی عمر تک کے بچوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ روزے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہوں، لڑکا لڑکی بالغ ہوں، 14-15 سال کی کم از کم جتنی عمر ہے شریعت میں یہ بالغ لڑکے لڑکیوں کے لیے مقرر ہے۔ تو جب بالغ لڑکا لڑکی ہو جائے تو ان کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے اور نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لہذا مرد عورت اور بالغ لڑکے لڑکیاں رمضان میں روزہ رکھیں اور یہ ان کے لیے فرض ہے۔ کون کون سی بیماریاں ہیں ایسی جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے امام صاحب؟ کوئی بھی ایسی بیماری ہو کہ جو بہت ہی ہلاکت کے جس سے اندیشہ ہو، یا اس سے ڈاکٹر مشورہ دے کہ اس سے آپ کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے یا بیماری بہت زیادہ شدید شکل اختیار کر سکتی ہے، تو ایسی کوئی بھی بیماری ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے، اور روزہ وہ چھوڑ سکتے ہیں یا تو بعد میں قضا کریں یا پھر روزے کا فدیہ دیں۔ بلڈ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ اگر روزے میں خون دیا جائے گا تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو یا روزے کی وجہ سے ہماری جان کو خطرہ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بلڈ ٹیسٹ کرانے میں روزہ نہیں جاتا۔ اچھا، سگریٹ یا اگربتی کا دھواں اگر اندر چلا جائے جان بوجھ کر یا بھولے سے تو کیا ایسے میں روزہ ٹوٹتا ہے؟ اگر منہ کھول کے جان بوجھ کر اگر دھوئیں کو باقاعدہ حلق کے اندر لیا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کہیں پر سگریٹ کا دھواں ہے یا آگ جل رہی ہے یا کوئی بھی دھواں ہے، اگر وہ نارمل وے میں سانس لینے میں اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقاعدہ دھوئیں کو اندر لینا، منہ کھول کے سانس لینا، اندر دھوئیں کو پہنچانا روزے کی حالت میں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نوکری یا کسی ضروری کام کی وجہ سے کیا روزہ چھوڑنے میں کچھ رعایت ہے روزے میں؟ نہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے کام کی وجہ سے، سروس یا نوکری یا کوئی اور کام کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنا کام چھوڑ کر ہمیں روزہ رکھنا ہے، چونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور اس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دے کسی بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے تو کیا اس کا عید کے فوراً بعد رکھنا ہے یا کب رکھ سکتا ہے وہ روزہ جو بدلے کا روزہ؟ اگر کسی کا روزہ عذر میں مجبوری میں چھوٹ جائے تو اسے روزے کی قضا کرنی ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر گرمی کے موسم کا روزہ چھوٹا ہے، ہم سردی کے موسم میں روزہ رکھ کر قضا کر لیں، یا اگر 1 سال کا روزہ ہم اگلے سال میں قضا کر لیں تو اس صورت میں وہ روزہ قبول ہوتا ہے، اور شریعت نے اس کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں کیا ہے۔ میں ایک یہ دیکھ رہا تھا کتاب میں جی کہ کسی نے بوٹی تاغے میں اچھا پھر دھاگا کھینچ لیا واپس، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں یہ تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی غلطی سے ٹائم سے پہلے ہی روزہ کھول لے تو اس صورت میں کیا روزہ رہے گا اس کا؟ نہیں، روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر غلطی سے مغالطے میں اگر وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جاتا ہے تو اس میں روزہ توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا اور روزے کی قضا کرنی پڑے گی، وہ روزہ مانا نہیں جائے گا، چونکہ بھول الگ چیز ہے اور غلطی سے جان بوجھ کر روزہ کھولنا یا روزے کے درمیان میں کچھ کھانا تو اس سے روزہ نہیں مانا جائے گا، بھلے ہی اس کے بعد گھڑی نہ ہو یا کوئی بھی مجبوری رہی ہو۔ جی، اس کے لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحری کا وقت اور افطار کے وقت کو بہت قاعدے سے ہم اس کو دیکھیں، تحقیق کریں۔ 5-10 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن جلد بازی میں یا اگر مغالطے میں روزے کے وقت سے پہلے
اگر کسی نے روزہ کھول لیا تو پھر وہ روزہ نہیں مانا جائے گا اور بعد میں پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یعنی غلطی سے 1-2 منٹ 10-5 منٹ اگر ہو جائیں تو اس میں چھوٹ ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں معافی نہیں ہے؟ نہیں، جیسے روزہ کھولنے کا وقت ہے سورج ڈوبنا، اگر سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم روزہ کھولتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر سورج ڈوبا نہیں، اگر بادل ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے اور ہم نے وقت سے پہلے، سورج ڈوبنے کے وقت سے پہلے اگر ہم نے روزہ کھول لیا ہے، ہم سمجھے سورج ڈوب چکا ہے، اس مغالطے میں اگر کسی نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایسا ہی سحری کے وقت میں بھی ایسا ہی حکم ہے جیسا؟ سحری کے وقت میں بھی یہی ہے کہ اگر بھول کے کوئی کھاتا رہا اور اس کو اب یہ ہوا کہ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں اور وہ کھاتا رہا اور بعد میں پتہ لگا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن روزے کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی، وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر کسی کو بعد میں بھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے مطلب ٹائم سے زیادہ کھا لیا ہے تو ایسے میں کیا کرے گا؟ اگر بھول ہو گئی ہے اور کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا ہے تو پھر تو اس روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے دل میں روزہ سمجھ سکتا ہے اور روزہ نہیں مانا جائے گا، چونکہ سحری صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق نکلنے سے پہلے اگر کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو ہی روزہ مانا جائے گا۔ ہماری بھول چوک سے یا مغالطے سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا، اور اس کے لیے ہر ایک کو گھڑی اپنی صحیح رکھنی چاہیے، ٹائم ٹیبل سمجھنا چاہیے، اور روزے کے، سحری کے اور افطار کے وقت کو صحیح لوگوں سے اور جانکار لوگوں سے پوری طرح سے معلوم کر کے رکھنا چاہیے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے امام صاحب یہ روزے کے بدلے کا؟ جو لوگ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، بہت شدید بیماری ہوتی ہے یا بڑھاپا ہوتا ہے، تو وہ روزے کے بدلے میں ایک غریب آدمی کو، مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے ہیں، جس کی مقدار تقریباً 2 کلو یا 2 کلو 45 گرام یا 2 کلو 100 گرام کے قریب رہتی ہے۔ تو 2 وقت ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ روزے کا فدیہ کہلاتا ہے۔ اور جو روزہ بالکل نہیں رکھنے کے قابل ہوتا تو اس کے لیے قرآن شریف کا حکم ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے اور ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے۔ اچھا، کوئی آدمی اگر اس لائق بھی نہ ہو کہ وہ فدیہ دے سکے، فائنینشلی کمزور ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، اگر کوئی بالکل اس قابل نہیں کہ وہ فدیہ بھی دے اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اور وہ مجبور لوگوں کے لیے، معذور لوگوں کے لیے اس نے پہلے ہی بہت رعایت رکھی ہے۔ اچھا، فدیہ کیا اسی دن دینا ضروری ہے جس دن روزہ چھوڑا، یا کبھی بھی دے سکتے ہیں؟ فدیہ کا روزہ کبھی بھی دیا روزے کا فدیہ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی دن دیں۔ اگر یہ امید رہتی ہے کہ ہم تندرست ہو سکتے ہیں تو فدیے کو ٹال بھی سکتے ہیں اور بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، اسی دن فدیہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر زیادہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور ہیں فزیکلی، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ اگر کوئی بہت بوڑھے ہوں عمر کے لحاظ سے، یا جن کو بہت ہی کوئی شدید بیماری ہو، تو ان کے لیے شریعت نے روزہ معاف رکھا ہے، وہ روزہ نہ رکھیں۔ جو ماہر ڈاکٹر ہو اس کے مشورے سے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس حالت میں اگر وہ روزہ چھوڑیں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ تو بزرگ لوگوں کے لیے کیا کوئی عمر طے ہے ایسی کہ جس میں روزے کے لیے رعایت ہے؟ نہیں، یہ تو زیادہ تر عادت میں دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہے جس کو بالکل روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا تو اس کے لیے شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتے روزے کی تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان سے روزے کا گناہ بھی دھل جائے گا اور اللہ نے
بہت بوڑھے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ کئی بار الٹی ہو جاتی ہے لوگوں کو روزے کی حالت میں، تو کیا الٹی ہونے سے کچھ فرق پڑے گا روزے پر؟ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور الٹی جان کے نہ کری جائے بلکہ خود بخود اگر ہو جاتی ہے، کتنی بھی ہو جائے، چاہے منہ بھر کے ہو جائے، تو اس صورت میں اگر الٹی کا کچھ کھانا بچا ہوا حلق کے اندر واپس نہیں گیا ہے تو الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس صورت میں روزہ باقی رہتا ہے۔ مطلب کھانا جو الٹی آئی ہے اس کا کچھ حصہ واپس نہیں جانا چاہیے اندر؟ واپس مطلب الٹی آتی ہے تو الٹی کر لینی چاہیے، لیکن الٹی میں سے اگر کچھ تھوڑا سا بھی بچ کر اگر حلق میں واپس چلا گیا، جو منہ میں نکل چکا تھا، حلق سے نکل چکا تھا، پھر واپس حلق میں چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر الٹی زیادہ ہو گئی، منہ بھر کے ہو گئی، خود بخود ہو گئی، حلق میں کچھ نہیں گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی سے ٹائم سے پہلے ہی روزہ کھول لے تو اس صورت میں کیا روزہ رہے گا اس کا؟ نہیں، روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر غلطی سے مغالطے میں اگر وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جاتا ہے تو اس میں روزہ توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، اور روزے کی قضا کرنی پڑے گی، وہ روزہ مانا نہیں جائے گا، چونکہ بھول الگ چیز ہے، اور غلطی سے جان بوجھ کر روزہ کھولنا یا روزے کے درمیان میں کچھ کھانا، تو اس سے روزہ نہیں مانا جائے گا۔ بھلے ہی اس کے بعد گھڑی نہ ہو یا کوئی بھی مجبوری رہی ہو؟ جی، اس کے لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحری کا وقت اور افطار کے وقت کو بہت قاعدے سے ہم اس کو دیکھیں، تحقیق کریں۔ 5-10 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن جلد بازی میں یا اگر مغالطے میں روزے کے وقت سے پہلے اگر کسی نے روزہ کھول لیا تو پھر وہ روزہ نہیں مانا جائے گا، اور بعد میں پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یعنی غلطی سے 1-2 منٹ 10-5 منٹ اگر ہو جائیں تو اس میں چھوٹ ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں معافی نہیں ہے؟ نہیں، جیسے روزہ کھولنے کا وقت ہے سورج ڈوبنا، اگر سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم روزہ کھولتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر سورج ڈوبا نہیں، اگر بادل ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، اور ہم نے وقت سے پہلے، سورج ڈوبنے کے وقت سے پہلے اگر ہم نے روزہ کھول لیا ہے، ہم سمجھے سورج ڈوب چکا ہے، اس مغالطے میں اگر کسی نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایسا ہی سحری کے وقت میں بھی ایسا ہی حکم ہے جیسا؟ سحری کے وقت میں بھی یہی ہے کہ اگر بھول کے کوئی کھاتا رہا اور اس کو اب یہ ہوا کہ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، اور وہ کھاتا رہا اور بعد میں پتہ لگا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن روزے کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی، وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر کسی کو بعد میں بھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے مطلب ٹائم سے زیادہ کھا لیا ہے تو ایسے میں کیا کرے گا؟ اگر بھول ہو گئی ہے اور کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا ہے تو پھر تو روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے دل میں روزہ سمجھ سکتا ہے اور روزہ نہیں مانا جائے گا، چونکہ سحری صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق نکلنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو ہی روزہ مانا جائے گا۔ ہماری بھول چوک سے یا مغالطے سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا، اور اس کے لیے ہر ایک کو گھڑی اپنی صحیح رکھنی چاہیے، ٹائم ٹیبل سمجھنا چاہیے، اور روزے کے، سحری کے اور افطار کے وقت کو صحیح لوگوں سے اور جانکار لوگوں سے پوری طرح سے معلوم کر کے رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ نے تاگا بٹا منہ میں لیا، پھر ایک دفعہ بٹا، پھر ایک دفعہ بٹا، اگر تاگا اسی کو بٹتے رہیں گے نا، گیلا ہے، گیلا ہو کے بٹتا رہے گا، تو اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بشرطے کہ اتنا تھوک نہ ہو کہ وہ اس میں سے چھوٹ کے ہمارے تھوک میں ملے۔ اچھا، اگر کیا بولتے ہیں دانت میں کچھ پھنسا رہ گیا، اسے دھاگے سے نکالیں تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہاں، اس سے نہیں ہے، لیکن وہ خون نہ نکلے،
खून निकल जाए तो अंदर न जाए। खून निकल जाए तो अंदर न जाए। मैं ये भी पढ़ रहा था किताब में कि अगर कोई सो रहा था और सोते में उसके हलक से, उसके दांत से खून निकला मसूड़े में से और हलक में चला गया, और उसको बाद में पता लगा कि हलक में मेरे खून चला गया है, सोते की हालत में, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा। अगर किसी ने कोई चीज़ फेंकी, कोई चीज़ फेंकी, कंकरी वगैरह कोई चीज़, और हलक में सीधी हलक के अंदर उतर गई, रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। रोज़े की ज़बान से नियत करनी ज़रूरी है या बिना नियत किए भी रोज़ा हो जाएगा? नहीं, रोज़े के लिए ज़बान से नियत करनी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सहरी खा रहा है और उसकी नियत यह है कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो सहरी खाना भी एक तरह से नियत में शुमार होगा, और रोज़े की नियत के अल्फाज ज़बान से अदा करने ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में अगर इरादा है तो भी वो नियत की जगह पर है और रोज़ा माना जाएगा। लाइट काफ़ी। आज